नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान का आज का दिन के हवाले से अगर हम देखा जाए तो रियासत का जो सबसे अहम मौजूद बहस है, तसव्वुर है, वो तसव्वुर ये है कि एक आर्टिकल जो है वो बरतानिया के अखबार इकोनॉमिस्ट में लिखा गया, जिसके अंदर इमरान खान साहब की जो हुकूमत का जो अहद था उसमें फैसला साजी के अंदर जो है वो बुशरा बीबी यानी जो खातून अव्वल थी और बेगम थी इमरान खान साहब की, उनकी जो सोच और फिक्र है और उनका जो तर्ज अमल के पीछे जो है वो कुछ रसूमात की अदायगी का जो तस्वर है, उसकी बुनियाद पे ये कहा गया है कि एक एटॉमिक मुल्क हामिल जो है, एटॉमिक पावर का हामिल मुल्क जो है, वहाँ पर फैसला साजी के लिहाज से जो अमल इख्तियार किया जाता था वो तोहिमात का शिकार था या एक खातून की ख्वाहिश का आईनादार था। ये एक इस आर्टिकल के जो एक एनालिसिस उसने अपने के तौर पर एक तस्वर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है उसके बुनियाद के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के अहद के तमाम हालात व वाक़यात का तजिया जो है वो इसी बुनियाद पर किया जा रहा है और उसके इसी किरदार की बुनियाद पर उन्हें मुल्क का नज़्म व नसक चलाने का जो है वो एक नाअहल शख्स जो है वो करार दिया जा रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो यहाँ पर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। अब जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग होता है, वहाँ पर एक फैक्टर नहीं होता बल्कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स में से जो एक फैक्टर्स है वो आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स है, फिर उसके ऊपर जो दूसरे कॉन्सेप्ट है वो यकीनी बात है कि कस्टम भी हैं, कन्वेंशन भी हैं और इस तरह के जो इंसानों के एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो भी उसकी सोच और फिक्र पर जो है वो असरअंदाज होते हैं और फिर रियासत के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स के तौर पर जो है वो जो सोच और फिक्र होती है फिर उसको एक प्रोसेस से गुजार कर एक डिसीजन का हिस्सा बनाया जाता है। तो इस तरह दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क जो है वो आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल से बाला तर करार नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की आज की जो पॉलिसी है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच और फिक्र को एक पैरामाउंट हैसियत हासिल है। तो इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर फिर ये कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो एक रियासत का निज़ाम है, वहाँ पर एक असूल और ज़ाब्ते जो है वो मुतय्यन है, उन तमाम प्रोसेस के नतीजे के अंदर जाकर जो है वो एक शख्स का जो है अपनी सोच और फिक्र के तहत अमेरिका जैसे मुल्क का नज़्म व नसक चलाना जो है वो कहाँ की अक्लमंदी है या दानिशमंदी है। फिर उस सोच और फिक्र के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप किया उसके अंदर उनके दोस्तों का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिनसे वो कभी नाला होते हैं, कभी वो उनके कुर्बत का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहते हैं। फिर इसी तरह उनके अपने जो फैमिली के जो लोग हैं उनका उनकी सोच और फिक्र के अंदर एक बहुत बड़ा दाखिल है। उनके एक अपने सन इन लॉ जो है वो आजकल एक फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक अहम किरदार जो है वो अदा करते नजर आते हैं। तो इसे कहते हैं कि अमेरिका के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ उसकी सुपर ताकत के अंदर भी ये वो तमाम वेरिएबल जो है वो पाए जाते हैं और ये कोई एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं जिसको हम जो है वो एक अनएप्रिशिएबल समझें, बल्कि इसका एक नेचुरल फिनोमेना है। एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म और इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के लिए एक मौजू है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग। तो जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मजमून लिखा गया उसके अंदर उसने उन डिटर्मिनेंट्स का तो हवाला दिया है, जिसको मैं अगर देखूं तो उसको आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल का एक एस्पेक्ट तो कहा जा सकता है। इट डजंट मीन कि एक ही फैक्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको एक डिसीजन मेकिंग का जो है वो अल्टीमेट कंक्लूजन के तौर पर ले लिया गया और तमाम फैसलों को उसी नजर। अब मैं अगर इसको देखूं तो मैं इसको एक ब्रॉडर सेंस में देखता हूँ। मैं सबसे पहला जो एक तस्वर आता है कि क्या जो आइन है पाकिस्तान का, हम सिर्फ स्पेसिफाइड हो जाते हैं पाकिस्तान से मतलब, क्या यहाँ पर एक आइन मौजूद है और उस आइन के अंदर एक फंडामेंटल राइट्स मौजूद है और उन फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो जो ख़ानदानी ज़िंदगी का जो एक तस्वर है वो कायम है। अब ख़ानदानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए क्या असूल, क्या ज़ाब्ते, क्या तरीक़ा, क्या रस्म व रवाज इख्तियार किए जाते हैं, जब तक रियासत उनमें मुदाखलत करने का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए कानूनी कोई ज़ाब्ता तश्कील नहीं देती, उस वक़्त तक वो तमाम सरगर्मियाँ जो है वो उसकी मुआशरती सरगर्मियों का हिस्सा बनेंगे और फंडामेंटल राइट के मुताबिक जो है वो किसी फ़र्द की निजी ज़िंदगी को गुजारने के किसी तर्ज फ़िक्र अमल के ऊपर और जो उसे ना तो तनकीद का निशाना बनाया जा सकता, ना उसको महरूम किया जा सकता है। तो इसका कहते हैं कि वो अपने तल्लुकात के लिहाज से, मियाँ बीवी के लिहाज से वो अपने किन मामलात को किस अंदाज में चलाते थे, किन रसूम और रवायात को इख्तियार करते थे, मेरे नज़दीक उनका ये एक फंडामेंटल राइट था और हम उसको मौजूद बहस बनाकर फंडामेंटल राइट के जो कॉन्सेप्ट है उसकी नफी करते नजर आते हैं।
پھر جا کر جو دوسرا اسپیکٹ آتا ہے کہ ایک جو آئین ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام مہذب قوموں میں جہاں ریٹن آئین نہیں بھی ہے، برطانیہ کے اندر، وہاں پر بھی جو ہے ایک رائٹ کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر، وہ یہ ہے کہ ریلیجیس اسپیکٹ جو ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنا مذہب اختیار، جس کو ہم ریلیجن رائٹ کہتے ہیں، تو اس کہتے ہیں ریلیجن کا رائٹ جو ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سوچ اور فکر کے تحت مذہب کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ تعلیمات، ان کی سوچ اور فکر کے تحت اس پر عمل درآمد کرنے کا بھی جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ حق جو ہے وہ رکھتے ہو۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر جن رسوم و رواج کا ذکر کیا گیا، کیا یہ رسوم و رواج جو ہے وہ پاکستان کے بہت سے مذہبی سرگرمیوں کا ایک ریفرنس کے طور پر نہیں لیا جاتا؟ اگر یہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ اگر اسلام کے خلاف قرار دی، پھر ریاست کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ایسی سرگرمیاں جس کے نتیجے کے اندر ان سرگرمیوں کو جو عمران صاحب کے حوالے سے ان کی بیگم کرتی نظر آتی ہیں کہ چلہ کاٹنا یا کوئی استعارہ کرنا یا کوئی استخارہ کرنا یا اس طرح کوئی اور سرگرمی کرنا، صدقہ دینا یا وغیرہ، بھئی یہ وہ تمام سرگرمیاں کیا اس ریاست پاکستان کے اندر مذہبی حوالوں سے مختلف لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں؟ یہ بہت سارے جو پاکستان کے اندر جو مشائخ موجود ہے، جو شرائنز موجود ہے، یہ اسی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے لیے موجود ہیں، رہنمائی کے لیے، اور وہاں پر جو پیغام دیا جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق میں صدقہ خیرات کرنا اور اپنے لیے جو ہے وہ قرآن سے رہنمائی طلب کرنا، بھئی یہ وہ تمام سرگرمیاں جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا عمل نہیں آتا جس عمل کو ہم اسلام کے دائرہ کار کے خلاف تصور کریں، اور اگر وہ دائرہ کار اسلام کے خلاف تصور کیا جاتا ہے تو پھر ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وائی ڈز ناٹ دا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو پروزیکیوٹ کیوں نہیں کرتی، اس پہ سزا اور جزا کا نظام قائم نہیں کرتی؟ تو وہ تمام سرگرمیاں جو مذہبی ریفرنس کے اندر کی جاتی ہیں اور اس میں ریاست جو ہے اس کو اگینسٹ اسلامک تصور نہیں کرتی، تو میں اس کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک پورا عمارت تعمیر کر دینا تنقید کی ہمیں، یہ بھی میرے لیے باعث ایک حیران کن سبجیکٹ، اور پوری ریاست کے نظم و نسق کے اندر فیصلہ سازی کے عمل کو صرف ان رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے وہ پرکھا جانے لگا ہے۔ پھر یہاں پر جاتا ہے کہ جو سرگرمیاں ایک انڈیویجول جو رائٹس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی معاملات کے اندر کہ ایک دائرہ کار نا ریاست کا اور ایک فرد کا، وہاں دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے ریاست کا جہاں ریاست کا قانون نہیں جاتا، اور وہ تمام سرگرمیاں جہاں پر ریاست کا قانون مداخلت نہیں کرتا، وہاں پر تمام افراد جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ادا کرنے کے تیار ہیں۔ اس لیے ایٹ ہوم جو سرگرمیاں ہیں وہ جو خاندان کے افراد کے درمیان ہوتی ہیں، ان کے موضوع بحث بنا دینا جو ہے وہ اس انفرادی زندگی کے اس حق کے مداخلت قرار دیا جائے گا جس کے اندر ہم جو بلا وجہ جو ہے اس کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہم کوئی سیاسی ایجنڈے کے طور پر جو ہے ان سرگرمیوں کا حصہ بنا لیں۔ اب یہاں پر جا کر ہم اس کو اگر براڈر اسپیکٹ میں چلتے چلے جائیں تو پھر جو حکومت وقت کا جو بیانیہ آتا ہے کہ وہ جو عمل کرتی تھی اس کے پسے پہ جو ہے ان کو معلومات جو ہے وہ فراہم کی جاتی تھی، اور اس معلومات کو وہ اپنے ایک عقیدے کی جو ان کے ساتھ وابستگی تھی عمران صاحب کی، اس کو اس سورس کو بنا کر، یعنی کہ ایک جو حکومت کے ایجنسیوں کے ذریعے معلومات جو مستند معلومات تصور کی جاری ہوئی ان تک پہنچانا، پھر ان کو ذریعے جو ہے اس کو ایک مذہبی تصور کے تحت ان پر جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا، تاکہ ان پر ان کے لیے شاید وہ اگر اسی اوریجنل ریفرنس سے پیش کی جائیں گی تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد وہ کرنے سے انکار کر دیں یا قاصر ہیں یا نہ کریں، لیکن اس کے بنیاد پر جب ایک ریفرنس مذہب کے حوالے سے دے دیا جاتا تو ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ ناگزیر۔ اب یہ عمل جو ہے جس عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو ایک سورس لیا گیا ایک ریاست کے اداروں کی طرف سے جس کے ذریعے کوئی معلومات کا جو ہے اس کو عملی طور پر جو ہے وہ اس کو قبول بنانا۔ تو اب جس سرگرمی کو جو ہے وہ ریاست کے ادارے جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک تنقید کا نشانہ بنانا یہ بھی ناممکن سا ایک پہلو ہے جس کو میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر کسی کو ریاست کے مختلف ادارے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جو فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر اپنی انپٹ دیتے ہیں، اور اس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ معلومات جو ہے فراہم کی جائے، دیٹ از اے پارٹ آف جو ہے وہ اسٹیٹ اور سسٹم۔ تو اس طرح اس کو ایک آئیڈینٹیفائی کر دینا یہ کیا جائے، یہ بھی ریاست کے اغراض و مقاصد کے خلاف ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور جو پہلو ہے کہ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ریاست کے بہت سے افراد کہا جاتا ہے کہ ان کا ملک کے فیصلہ سازی کے عمل کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا، پھر اس کے باوجود جو ہے وہ یہ عمل دخل جو ہے وہ کرتی نظر آتی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 1 to 1 جو ہے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ اس میں گفتگو ہے۔ اب یہ ٹی وی کے اندر جب آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر کیا انالیسس کیا جائے گا کہ ریاست کے اہم اداروں پر فائز سب سے اہم ترین فرد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا عمل کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سازی کے لحاظ سے ان کا کردار جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔
تو جس کردار کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس کردار کو ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھا دینا کہ وہ ملک کے نظم و نسق کے اوپر اثر انداز ہوتی رہی ہے، میں کون سا ایسا عمل ہے اگر وہ اثر انداز ہوتی رہی ہے تو جو ان کے ساتھ منسلک کے نیگوسیشن کے عمل کے اندر وہ بھی پھر شاید اسی گناہ کے مرتکب ہوئیں گے. ہمیں وہاں پر ان کا ریفرنس دینا جو ہے تنقید کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کسی موضوع بحث نہیں بناتے، لیکن یہ موضوع بحث ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جب ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک بیگم خاتون اول کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو اس کی انٹریکشن جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. ریاست کے مختلف سرگرمیوں کے اندر وہ ایز اے گیسٹ جاتی ہوں گی، پھر اس سے بین الاقوامی سطح پر ان کو بہت ساری جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہوگی، نیگوسیشن کے ٹیبل پر ہوتی ہوگی. تو ان سے ریاست کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ پھر سیکرٹ کا تصور نہیں رہتا، کیونکہ وہ ریاست کے ان سرگرمیوں کے اندر جن کے اندر سمٹ تک کا کوئی دائرہ کار وسیع ہوتا، وہاں پر بھی وہ گیسٹ کے طور پر جو ہے وہ ایک خاتون اول کے طور پر جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. تو ایسا کسی ملک کے خاتون اول کو ایک ایسے تصور کے تحت لے لینا کہ وہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ملک کے نظم و نسق کو چلانے سے متعلق کوئی رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، میرے ہمیں یہ ایک ایسا معنی اور مفہوم ہے جس کے اندر خود دائرہ کار کے لحاظ سے جو وہ ہم اپنے آپ کو کمزور تصور کرتے نظر آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اگر پاکستان کے ریفرنس کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. یہاں پر قانون سازی کا عمل جو ہے وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے کا عمل جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں کرتا بلکہ وہ کیبنٹ کا ڈومین میں آتا ہے. اب وہ ایک خاتون جو اپنے خاوند کی وجہ سے خاتون اول ہے، ان کے ساتھ اپنے جو مشاورت کا ایک عمل کرتی ہے، وہ ان کی سوچ اور فکر کے اندر کوئی زاویہ تو دے سکتا ہے، لیکن ڈزن مین کہ وہ جو رائے ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ رائے حتمی آخر بن جائے گا. ان سب کے لیے حتمی آخر بن جاتی ہے تو اٹ بیکم اے کولیکٹیو وزڈم. تو میرا میں یہاں پر کیبنٹ رسپانسبل ہوتی ہے، نہ کہ وہ فرد جو اس نے اس کو رائے دی ہو. تو وہ جن لوگوں سے اگر پرائم منسٹر کسی فیصلے کو پہنچنے کی رائے لے لے، آج کل ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ مشاورت کر لی ہے، انہوں نے جو ہے وہ بہت سے حزب اختلاف کے لیڈروں سے جو ہے مشاورت مکمل کر لی. تو یہ مشاورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر ان لوگوں سے بھی دیا جا رہا ہے جن کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کو ملک کے اندر پالیسیاں بنانے کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تک تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو بنیان مرصوص کا جتنا پلان تھا وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے کامیاب ہوا. تو وہاں پر مشاورت کے اس معنی اور مفہوم کے اگر اس دائرہ کار کے اندر لیا جاتا ہے بشرا خان بیوی کے حوالے سے، تو پھر دوسرا ریفرنس بھی جو ہے اس سے حوالے سے ہمیں نظر آنا چاہیے. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر ہم نے جو ایک نیگوسیشن کا جو ایک گھریلا معاملہ ہوتا ہے جو ڈٹرمیننٹ کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر پوری حکومت کے نظام کو جو ہے وہ ایک تنقید کا نشانہ بنانا، یہ شاید ہمارے وہ نیرو فیئر کا کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم اپنے تمام معاملات کو سیاسی مفادات کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہاں پر جا کر دیکھا جائے کہ جو ایک ڈیسیجن میکنگ کا ساتھ ساتھ پورا ایک پروسیس موجود ہے جہاں کا تقرریوں کا نظام. اب تقرریوں کے نظام کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک پورا نظام ہے. مثلا اگر چیف منسٹر کو لگانا ہے، وہ نامینیٹ کیا نا، لیکن اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آپ کو میجورٹی جو ہے ووٹ حاصل کرنے ہیں. تو اگر میجورٹی کے ووٹ سے کوئی بن جاتا ہے تو اس مین کے لیگل پروسیس از کمپلیٹ، اور جب لیگل پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر کسی فرد واحد کا نہیں عمل رہتا. تو جو پروسیس جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر مکمل کرتے ہوئے اختیار کیا جائے، اسے پھر ایک فرد کے واحد کا اور وہ فرد واحد کے بعد بھی اس کے پس سے کوئی کسی قوت کا جو ہے یا خاتون کا جو ہے وہ اس کا ذمہ دار قرار دینا، میں وہ تمام اس پروسیس کی نفی ہے. اٹ مین کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جو اپوائنٹمنٹ کا خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے ان کی تقرریوں کے حوالے سے جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی ایک ایسا فرد جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت ایک فیصلہ سازی کا عمل مکمل کروا سکتا ہے کہ جو تنقید کرنے والوں کے نزدیک جن کو رائے دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہوتا. تو یہاں پر پھر سسٹم کی خرابی ہے کہ سسٹم نے اتنا کمزور بنا رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سسٹم جو ہے وہ اپنے تمام فلٹر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان تمام فلٹر کے نتیجے کے اندر کوئی فیصلہ سازی کیا جاتا ہے تو ہم پورے سسٹم کو کولیپس کر دیتے ہیں جب یہ بنیاد بنا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ طویل دھاگوں اور جو ہے وہ ایک رسومات اور توہمات اور اس طرح کے جو الفاظ کے تحت جو ہے وہ فیصلہ سازی کا عمل جو مکمل کیا جاتا تھا. تو میں ہمیں یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایک آئیڈیوسنکریٹک ویریبل کے اوپر بحث کرنے کا تو حق حاصل ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ کہیں کہ ان کی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے ان کی پالیسی سازی کا ایک بہت بڑا کردار تھا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر پورے نظام کو اس حوالے سے دیکھنا، تجزیہ کر دینا اور سیاسی نظام کے اندر جو ہے اس کو ایک تنقید کا ریفرنس بنا لینا، میرے ہمیں یہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹ کے بھی خلاف ہے، یہ آپ کے فیملی جو رائٹس ہیں اس کے بھی خلاف ہے، یہ آپ کے جو ہے وہ
ملک کے سیاسی نظام کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کرٹیسزم کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جہاں پر کوئی بھی بالا تر نہیں ہوتا، پھر وہاں پر ان تمام لوگوں کا بھی کردار بنتا ہے جو اس عمل کے اندر جو ہے وہ ایک ان پٹ کے طور پر حاصل تھے، اور پھر اس کو سورس بنا کے آؤٹ پٹ حاصل کیا جاتا تھا۔ تو میں اس ڈیبیٹ کے اندر ہم جا کر میں اس اخبار کے جو آرٹیکل اگر میں دیکھوں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر، تو میں صرف اسے ایز سچ اس طرح لوں گا کہ اس اخبار نے ایک آرٹیکل کے ذریعے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو آئیڈیوسنکریٹک ویلیو یعنی جو پرسنل ان کی سوچ اور فکر اور جو کریکٹرسٹک تھی، وہ کس حد تک ان کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں یا ہو سکتی تھی، یا ان کا ان پٹ تھا، وہ ہم بحث کر سکتے ہیں۔